आलिम बाब अव्वल पार्ट 2। सूप पार्लर में धूप अपनी सारी हिद्दत के साथ जलवागर नजर आती थी। यखनी की खुशबू और इश्तिहा अंगेज धुएं सारे में फैले थे। किचन में एक साथ बहुत सी चीज़ें पक रही थीं। अंदर झांको तो दो वेटर ट्रे पे बर्तन लगा रहे थे। एक वेट्रेस एक प्लेटर पे झुकी खड़ी इसमें रखे मलगूबे को सजा रही थी। एक बूढ़ा आदमी एप्रन और टोपी पहने खड़ा सूप के देगचे में चम्मच हिला रहा था। सिर्फ वो फारिग बैठी नजर आती थी। खाली काउंटर पे चौकड़ी के अंदाज में बैठी वो एप्रन पहने हुई थी और बाल टोपी में मुक़य्यद थे। ये वाज़ेह न था कि वो कितने लंबे थे, मगर चेहरा बेज़वी और सुर्ख सफ़ेद सा था। सेबू जैसे गाल जिन पे मुस्कुराने से डिम्पल पड़ता था और बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखें। वो एशियाई नकूश वाली प्यारी सी लड़की थी और इस वक्त आंखें घुमा के सबको देखती मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुनाए जा रही थी। दफतन दूसरी वेट्रेस ने सर उठा के उकताहट से उसे देखा। कितना काम पड़ा है, अगर तुम थोड़ा सा कर लोगी तो वज़न नहीं कम हो जाएगा तुम्हारा। तालिया गाना रोक के हल्का सा हंसी, फिर आंखें सीधी वेट्रेस पे जमाए बोली, मेरे गाने से सूप में जायका आता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है किंग फू पांडा? नहीं देखी ना? अच्छा, उसका नाम कंग फू पांडा है। अच्छा, लेकिन सुना है इसमें एक मोटा सा पांडा था जो। तुमने अपनी तनख्वाह का क्या किया तालिया? बूढ़े शेफ ने एकदम इसकी तरफ घूम के सख्ती से सवाल पूछा तो तालिया की ज़बान रुकी, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार रही। जब मालूम है कि तनख्वाह पाकिस्तान भेजती हूँ तो पूछते क्यों हो, प्यारे और मोटे से बूढ़े? वो कह के खुद ही हंस दी तो बाकी सब भी हंस पड़े, सिवाय शेफ के जो खफगी से इसे घूर रहे थे। लुटा दिया ना हर दफ़ा की तरह अपने ख़ानदान पे सब कुछ, अपने लिए क्यों कुछ नहीं रखती? वो से छुए। अरे अरे, मेरे कौन से इतने खर्चे होते हैं, और फिर इतने सारे पैसों का मैंने क्या करना है? ओह, खाओ नहीं है बक। उसने बात करते करते कफगीर उठाया, वेटर के हाथ पे मारा जो टोकरी से गाजर बेपरवाही से उठा रहा था। हाथ पे लगी तो उसने बदमज़गी से तालिया को देखा जिसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। ये मालिक की अमानत है, हम इसे नहीं खा सकते। बस बस तालिया, तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी को लेकर हमेशा वेट्रेस की वेट्रेस ही रहना। वो बरहमी से ट्रे उठाता बाहर निकल गया। तालिया फिर से हंस दी और कंधे उचका दिए, फिर गर्दन मोड़ी तो हेड शेफ उसी तरह इसे नाराज़गी से घूर रहे थे। तालिया ने मुस्कुराहट दबा ली। तुम्हारे ख़ानदान ने क्या तुम्हें पैसा कमाने वाली मशीन समझ रखा है? तुम्हारा बाप और भाई खुद क्यों काम नहीं करते? चलो माँ बाप तो ठीक है, भाई भाभी और उनके बच्चों का खर्चा भी तुम क्यों उठाओ? क्या उनको एहसास नहीं होता कि तुम एक इंसान हो और दो दो नौकरियां करके गुजारा करती हो? गुस्से और बेबसी की हिद्दत से उनकी आंखों में पानी आ गया था। ऐसी बात नहीं है। तालिया उदास हुई। अब्बू बीमार रहते हैं, भाई की नौकरी से गुजारा नहीं होता, भाभी के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकती, और वो सब कोशिश तो करते हैं ना, फिर उनका क्या कसूर? अगर मैं ज़रा पढ़ लिख जाती तो कोई नौकरी कर लेती अच्छी सी, लेकिन खैर। वो खुले दिल से मुस्कुराई। मेरे कौन से खर्चे हैं यहाँ? ना पढ़ाई वगैरह करनी होती है, ना बीमार पड़ती हूँ, ऊपर से हूँ भी इल्लीगल। खटाक से डोई बूढ़े शेफ ने उसके कंधे पे दे मारी। वो बिलबिला उठी। क्या है? नरूठेपन से चीखी दी। 1000 दफ़ा कहा है इस बात का ऐलान ना किया करो, पुलिस ने पकड़ लिया तो बुरी फंसोगी। हाँ तो आपके सामने ही कह रही हूँ, कौन सा किसी और को बता रही हूँ। वो कंधा सहलाते हुए खफगी से उनको देख रही थी। अब इलीगल हूँ तो हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? ट्रैवल एजेंसी ने धोखा दिया था, मुझे तो यहाँ आकर इल्म हुआ। मेरे तो पेपर्स भी उन्होंने रख लिए। खैर वो तो उन्होंने दूसरे नाम से बनवाए थे। गलती मेरी इतनी है कि मैंने उसी वक्त अकल से क्यों नहीं काम लिया, मगर मुझे नौकरी चाहिए थी ना। कंधा सहलाता हुआ उसका हाथ ढीला पड़ गया। उदासी से पलकें झुक गईं। अब अगर तनख्वाह पाकिस्तान भेज देती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ? एक भाई ही तो है कमाने वाला। अब फौज की नौकरी में कहाँ गुजारा होता है 5 लोगों का? उसने सर झटक कर पानी की बोतल निकाली और बैठे बैठे मुँह से लगाई। मोहम्मद शेफ ने पलट कर उसे देखा। नर्सिंग छोड़ दी उसने? तालिया ने बोतल ऊपर ले जाकर घूंट भरा, फिर बोतल लबों से हटाई और ढक्कन बंद करते हुए बोली, कहाँ? फौज में मेल नर्स है ना वो। आपको तो मेरे घर वाले इतने बुरे लगते हैं कि उनकी अच्छी बातें भी भुला देते हैं आप। आखिर में नरूठेपन से बोली। शेफ चंद लम्हे तासुब से उसे देखते रहे। तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं है तालिया? इस सवाल पे तालिया, जो गौतम बुद्धा के अंदाज में चौकड़ी मारे काउंटर पे बैठी थी, थोड़ी उंगली तले रखे ऊपर उसे देखते हुए सोचने लगी। मेरे ख्वाब? हाँ तालिया, तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? एबिक वेटर वापस आ गया था और गुफ्तगू में पुरजोश सा दाखिल हुआ था। वेटर्स, शेफ सब रुक कर उसे देखने लगे, जो उंगली से गाल पे दस्तक देती ऊपर देखती सोच रही थी।
پھر اس کی آنکھیں چمکی. اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی. ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے. تالیہ نے دان سے نچلا لب دبائے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی. میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں. میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں. کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا. شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا. ویٹریس تو جل بھن گئی. ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس. ایبک نے پیر پٹکا. تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی. کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو, شکل کی بھی اچھی ہو, خود مختار ہو, اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں. سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف. ویٹریس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی. ارے ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارڈ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو. وہ پیچھے سے پکارنے لگی. تالیہ کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگا. کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو, تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو, شہزادوں سا شوہر ہو, تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے, نوکر چاکر ہوں, تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی. نہیں تو. بوڑھی شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی. ماتھے کو چھوا, اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے. تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی. میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں, نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان. مجھے خوابوں سے دلچسپی ہے نہ مردوں میں. بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر. میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے کماتی ہوں, کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں. میں تو بہت خوش ہوں ایسے. میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی. شیف مزید اسے کچھ سست سناتے کہ ایک ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا. تالیہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے. مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں. ہاں, سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے. پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ. تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی. میں سمجھ گئی. وہ جلدی سے نیچے اتری, جوتے پیروں میں گھسیڑے. ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا. صفائی, تمیز, آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے. اور باہر کو لپکی. کیپ سر سے اتار دی تھی. سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے. گلابی رخسار والے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلی آئی. کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا. چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. پریشان لگتا تھا. دفتن نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹریس چلتی آ رہی ہے. حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا. البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا. وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا. بیٹھو, مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ اس کے سامنے بیٹھی, کوہنیاں میز پہ رکھی, ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا. بولیے. مولیا قدرے روب سے کھنکارا, پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا. تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا. وہ ہلکا سا ہنس دی. آپ تنگو احمد, تنگو کامل کے بیٹے کا نام ہے, کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید. اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے, اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں, مگر میں تم ملائیشیا میں الیگل ہو, ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی. مسکراہٹ مدھم ہوئی, سبز آنکھوں میں حیرت ابھری. آپ کو کیسے؟ دیکھو, میں لمبی بات نہیں کرنے آیا, لیکن اگر ابھی میں جا کے پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں الیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو, تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا. تالیہ کے ہونٹ کھل گئے. یکٹک اسے دیکھے گئی, پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا. آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی. تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں. وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے گرایا. وہ ہلکا سا چونکی. آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ سیاہ بالوں کی پونی بنائے یونیفارم کے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس سبز آنکھوں والی لڑکی حیران تھی. مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی. پہلے صفحے پر تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی. تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں. بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں. میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی, چوکنی سی قدرے پیچھے بھی ہوئی. کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی. یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ. جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا. تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی. وہ مزید پیچھے ہوئی, پھر گردن گھما کے دیکھا. ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے. کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا. خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا. کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے. بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا, وہ کیسے اتارو گی؟
کبھی سوچا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرامدہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم الیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی۔ رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر دیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطی رقم دوں گا اور نیشنلٹی کے لیے بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی پہ سینے پہ رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب سے بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ سادگی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے الیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کی ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کچھ بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں تو؟ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں، یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے۔ مولیا، پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے؟ کیا کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہا گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی۔ وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ گلابی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریسٹورینٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہیں، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز، مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔
وہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی. ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی. اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی. سامنے کھلا سا لاؤنج تھا. ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ. تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا. اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے. آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا. تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا. سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا. آ جاؤ تالیہ. سیکرٹری چپ ہو گیا. تالیہ جھجکتی ہوئی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی. ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائیں. سر مجھے بات کرنی تھی. وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی. ہاں بولو، مگر ذرا جلدی. انہوں نے بولتے ساتھ ہی گھڑی دیکھی. سر میرے ریسٹورنٹ میں ایک آدمی آیا آج. اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں. وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی. تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے. سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا. جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے. اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا. تابڑتوڑ سوالات کی تیز بچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی، مگر پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی. نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا سر؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا. سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا. بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہ رہا ہو. تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی. نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھیں. وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا. اس نے بولا ہے یہی ہے وہ. تالیہ نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف پر ڈالی. تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا. وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے. وہ مسکرا دی. سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا. کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں. ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو. ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا. تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے. سیکرٹری نے سر ہلا دیا. وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا. دفتن انہیں تالیہ کا خیال آیا. تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائی. سر اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی. یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے. دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا. سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی. اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں. آواز میں جلن تھی. تالیہ کا چہرہ بجھ گیا. البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پہ ڈالی. اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ. سر وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے. کیا؟ نرمی سے پوچھا. مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا. تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا. حالم، یہی نام تھا اس کا. اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا. اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی. حالم؟ ہوں، اس نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا. سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا. نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً. وہ متفکر نظر آ رہے تھے. میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا. منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا. ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے. آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نیچے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں. پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کے اوپر رکھنی شروع کی. گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے. سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا. تم ابھی جاؤ. وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند چیزیں مزید میز پہ رکھے ہوئے نفی میں سر ہلایا. تم رکو تالیہ. وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے. وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے. زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا. پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی. سیف بند کرنے کی آواز آئی. وہ سیدھے ہونے لگے جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا. اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا. تالیہ کا منہ کھل گیا. یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے چوری نہیں کیا، یقین رکھو. انہوں نے گہری سانس لے کر اس سے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا. یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے. اوپر دیکھو، ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے. میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے. تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا. سر ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے. میں مسز کامل سے کہتی ہوں. وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی. رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہ ہو،
वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो वो उलझन से वापस मुड़ी। पुलिस को ना बुलाएं? नहीं, पहले हमें देखना होगा कि इसमें है क्या। लेकिन सर, जब ये हमारी चीज़ ही नहीं है तो हम क्यों देखें इसे? तालिया हैरान थी। भाई, असल मालिक का मालूम करने के लिए देखना तो होगा ना। उन्होंने जल्दी से उसे तसल्ली करवाई, फिर सेक्रेटरी को इशारा किया तो वो लैपटॉप लेकर दूसरी कुर्सी खींचे बैठ गया। तालिया गोमगू कैफियत में खड़ी रही। तुम नीचे जाओ, मेरे लिए अच्छा सा सूप बना कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तालिया ने बुझे चेहरे के साथ सर हिला दिया और बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद वो सूप की ट्रे लिए स्टडी में दाखिल हुई तो वो दोनों तैयार से बैठे थे। लैपटॉप शॉपिंग बैग में डाल रखा था। तालिया ने अदब से सूप उनके सामने सजाया। तुमने कहा उसने तुम्हें अपना नंबर दिया था, है ना? जी सर, मेरे एप्रन में रखा है। तुम उसको कॉल करके सूप वाला बुलाओ और ये उसको दे दो। हमने चेक कर लिया है, ये उसी का होगा। किसी साजिश के तहत किसी ने हमसे प्लांट करने की कोशिश की है। पुलिस हमारी बात मानेगी नहीं, इसलिए चुपचाप इसे वापस कर दो। तालिया ने गैर आरामदी सी होकर इन दोनों को देखा। मगर सर, ये यहाँ आया कैसे है और मैं किस तरह? वो तो समझेगा मैंने चोरी की है। तो समझने दो ना, और वो जो पैसे थे वो रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे। मैं पैसे नहीं रखूँगी। वो बिदक गई। रख लेना तालिया, वरना वो समझेगा कि तुम्हें हमने भेजा है। उसको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? सेक्रेटरी आपको शामदी अंदाज में समझा रहा था। तालिया की आंखों के किनारे भीगने लगे। मैं इसको चोर लगूंगी सर। तालिया चोर नहीं है। हम जानते हैं ये बात तालिया, और हम तुम्हें इस काम की इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए दिल से किसी भी गिल्ट को निकाल कर इसे वापस कर दो। ये तुम्हारे मालिक का हुक्म है, ठीक है? तालिया ने हथेली की पुष्ट से आंखें रगड़ी और सर इस बात में हिलाया। और ये तुम्हारा इनाम है। उन्होंने नोटों की एक गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे सेक्रेटरी मंग ने नापसंदीदगी से देखा था। तालिया ने जैसे बेदिली से वो नोट उठाए थे। जब वो लैपटॉप लेकर बाहर निकली तो पीछे से तंगू कामिल ने सेक्रेटरी को संजीदगी से मुखातिब करके कहा, इस बेवकूफ़ पे नज़र रखना, कहीं इसको सच ना बता दे। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर आप मुझे कुछ वक्त देते तो मैं इस लैपटॉप को की लॉक भी करवा देता। ये हमारे हरीफ का लैपटॉप है। वो जो भी काम इस पे करता हम उसको देख सकते हैं, और फाइल्स कॉपी कर ली हमने, यही बहुत है। और हाँ, पता लगाओ ये यहाँ आया कैसे। इन दोनों की आवाज़ें मध्यम सरगोशियों में तब्दील हो रही थी। मगर सर, इनाम के तौर पर तालिया को इतनी खतीर रकम देना गलत नहीं होगा। वो ज़रा जज्बाती होकर बोला। ज़्यादा बकबक ना करो। जो चीज़ इसके तवस्सुत से मिली है हमें, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। वो इसे डपट रहे थे और तालिया सर झुकाए, लैपटॉप सीने से लगाए सीढ़ियाँ उतर रही थी। ऐसे कैसे बार बार गालों पे आई नमी को रगड़ना पड़ रहा था।